अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हाजिक ज़ैद खान। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। यूट्यूब चैनल हाजिक ज़ैद टीवी पर आप मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे प्रोग्राम देखेंगे और जिन मौज़ूआत पे प्रोग्राम होंगे वो हैं पॉलिटिक्स, करंट अफेयर, रिलीजन, स्पोर्ट्स, टूरिज़म, मोटिवेशनल स्पीच, वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स कंपैरिजन एनालिसिस, आलमी माशी और सियासी तकाबली तज्ज़िया, मुल्क में इस्लाहात, कंट्री रिफॉर्मिंग। और आज जिस मौजू पे गुफ्तगू करूँगा वो हैं इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्टोरल रिफॉर्मिंग। नाज़रीन, इंतखाबी इस्लाहात क्यों ज़रूरी हैं? ये बहुत ज़रूरी सवाल है। इंतखाबी इस्लाहात इसलिए ज़रूरी हैं कि इसी इंतखाब के ज़रिए आपकी पार्लियामेंट में, इस मुक़द्दस ऐवान में चोर, स्मगलर, लुटेरे, बदमाश, माफिया, अकामा होल्डर, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले, ज़मीनों पे कब्ज़े करने वाले, कत्ल व गारत गरी करने वाले इसी रास्ते से गुज़र कर आपके ऐवान में आते हैं और 22 करोड़ अवाम के लिए कानून साजी करते हैं। आप सोच सकते हैं क्या ऐसे लोग अवाम से मुखलिस होंगे? नहीं। तो उनके लिए रास्ते रोकने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? इंतखाबी इस्लाहात। और जो ये बड़ी बड़ी जो सियासी जमातें हैं, इसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हैं। इन्होंने कभी इस इंतखाबी इस्लाहात नहीं की। पाकिस्तान के आइन में जो कुछ लिखा हुआ है उस पर कभी अमल नहीं हुआ। मैं इंतखाबी इस्लाहात के लिए कुछ तजावीज़ दूंगा, कुछ पॉइंट्स जो हैं आपसे डिस्कस करूंगा। इस वक्त की जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है और वो चाह रही है इंतखाबी इस्लाहात हों और इस पर डिस्कस की जाए, लेकिन अपोजिशन इस बात पे अभी मुखलिस नहीं और ना वो चाह रही है। लेकिन ये हर सूरत में होनी चाहिए और पाकिस्तान के वो मजबूत पावरफुल अदारे इस मुल्क की से मोहब्बत करते हैं, वो कोशिश करके इंतखाबी इस्लाहात करें ताकि इस मुल्क में बेहतरी आए और पाकिस्तान दुनिया की उन मुल्कों की इलेक्शन के जो मेयार है उस पर पूरा उतर सके। दुनिया के जो मुल्क हैं उनके इलेक्शन के मेयार हैं और हैं, पाकिस्तान के और हैं। पाकिस्तान इसमें अगर उन्हें स्टैंडर्ड वाइज देखा जाए तो बहुत नीचे है। तो जो इंतखाबी इस्लाहात की मैं ज़िक्र करता हूँ उसमें सबसे फर्स्ट जो है, पाकिस्तान आइन में आर्टिकल 61-62 का मुकम्मल नफाज होना चाहिए। मुकम्मल नफाज होना चाहिए और उसके साथ करैक्टर और एजुकेशन के लिए नए कानून भी बनाने पड़ें तो बहुत ज़रूरी बनाने चाहिए। जब ये मुकम्मल आर्टिकल 61-62 का नफाज होगा ताकि ऐसे चोर, करप्ट, अनपढ़ और जाहिल लोगों के लिए रास्ता रोका जाए वो असम्बली के उस मुक़द्दस ऐवान में ना आए। सियासी जमात के अंदर इलेक्शन हो और वो इलेक्शन कमीशन को उसकी इल्म होना चाहिए। उसके बाद सियासी जमात में जो फंडिंग होती है उसका भी एहतसाब होना चाहिए, उसका भी इलेक्शन कमीशन को इल्म होना चाहिए। इलेक्शन से पहले ये तमाम डिटेल्स सबमिट होनी चाहिए, ओरिजिनल, खाना पूरी के तौर पर नहीं, इसकी भी बाकायदा से ऑडिट होना चाहिए। मौजूदा पार्लियामेंटी निज़ाम जो है इसमें तब्दीली इंतहाई ज़रूरी है। मुतनासिब निज़ाम की बुनियाद पर इलेक्शन, नाज़रीन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि मुतनासिब निज़ाम की बुनियाद पर इलेक्शन क्या होते हैं। जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं, यूरोप की कंट्रीज़ हैं और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ ने यह निज़ाम अपनाया हुआ है। जो वोट मिलता है वो सियासी जमात को मिलता है और वोट कलेक्ट होकर एक जगह जमा होते हैं, उसके बाद वो सीटें उसके मुताबिक दी जाती हैं। पाकिस्तान का जो सिस्टम है, इसका जो सिस्टम एक बिल्कुल बोगस सिस्टम है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ एक हलका है, वहाँ 2 लाख वोट रजिस्टर्ड हैं और पाकिस्तान में जब इलेक्शन होता है तो पाकिस्तान में इलेक्शन का जो वोटिंग का तनासब होता है 50% से ज़्यादा नहीं होता। हम एग्जांपल में 50% रखते हैं। 50%, 2 लाख वोट रजिस्टर्ड हैं, 1 लाख वोट कास्ट हुआ। उम्मीदवार जो होते हैं पाकिस्तान में वो भी मुख्तलिफ़ तादाद में होते हैं, कहीं 5 होंगे, कहीं 10 होंगे, कहीं 15 होंगे, कहीं 7 होंगे। हम मिडल की फिगर रखते हैं, 10 रख लेते हैं या 9 रख लें। जो एक उम्मीदवार है उसने 10,000 वोट लिए, किसी ने 9,000 लिए,
کسی نے 12,000 لیے، کسی نے 15 لیے، کسی نے 20 لیے۔ ناظرین، 30,000 ووٹ لینے والا الیکشن جیت جاتا ہے۔ اب 30,000 ووٹ لینے والا جب الیکشن جیت جاتا ہے تو اب ٹوٹل ووٹ جو ہوں گے وہ 2 لاکھ ہیں حلقے کے ووٹ۔ 1 لاکھ تو لوگوں نے ووٹ دیا نہیں، باقی 1 لاکھ نے دی، اس میں سے 30,000 لینے والا جیت گیا۔ 2 لاکھ اور 30 پہ آپ پرسنٹیج نکالیں تو وہ ٹوٹل ووٹ کی جو پرسنٹیج ہوگا وہ 15% ہوگا، یعنی 85% لوگ اس شخص کے خلاف ہیں۔ اور پاکستان میں جب بھی گورنمنٹ بنتی ہے 16, 17, 18, 20% کے درمیان پرسنٹیج پہ ووٹ لینے والی سیاسی جماعت گورنمنٹ بناتی ہے، اور بعد میں جب وہ باقاعدہ ایک اچھی گورننس قائم نہیں کر سکتے تو وہ چاہے انہیں عدالت کے ذریعے کسی اور طریقے سے ان کے احتساب کیا جائے، اکاؤنٹیبلٹی ہو، اور ایسی کوئی مشکلات پیش آئیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ 18 کروڑ کی نمائندہ گورنمنٹ کو گھر بھیجنے جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ جو الیکشن سسٹم ہے بہتر ہے کہ اس سے جان چھڑائی جائے، متناسب نظام کی بنیاد پر نیا الیکشن سسٹم متعارف کرایا جائے۔ وہ اور بھی بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، چاہے جو امریکن سسٹم ہے، صدارتی نظام ہے، پاکستان کو ویسے بھی یہ سوٹ نہیں کرتے ہیں یہ نظام۔ اس میں ایسی سیاسی جماعت جو نظریاتی ہے، جس کا بہترین مینیفیسٹو ہے، لیکن ان سیاسی جماعت کے پاس کوئی جاگیردار، وڈیرا، سرمایہ دار یا ان کا اپنا ذاتی حلقہ نہیں ہوتا جس حلقے کی بنا پر وہ ایک سیٹ جیت سکیں۔ ان کی پورے پاکستان میں امیدوار ہوتے ہیں کافی تعداد میں، اور ان کے نظریاتی لوگ بھی کافی ہوتے ہیں۔ جب ان کے ٹوٹل ووٹ ہوں تو ان کی تقریباً اتنی تعداد ہو جاتی ہے کہ 2, 4, 5, 7 سیٹیں آرام سے ان کی بن سکتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی پاکستان کی پارلیمنٹ میں موجودگی بہت ضروری ہے تاکہ وہ ایک نظریاتی لوگ ہیں اور پاکستان کے لیے ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ تو وہ مڈل کلاس سے بھی تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں جن لوگوں نے ایک جونک کی طرح اور وہ گدھ کی طرح پارلیمنٹ میں قبضہ کیا ہوا ہے، ہولڈ کیا ہوا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ایسے احتساب ہو، ایسی اصطلاحات ہوں جس کی بنا پر ایماندار، پڑھے لکھے، ایجوکیٹڈ اور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ آئیں۔ تو ان کے لیے اداروں کو بڑھ کر آگے کام کرنا ہوگا۔ پھر ووٹنگ جو ہے بائیو میٹرک سسٹم کی بنیاد پر ہونی چاہیے، کیونکہ ووٹنگ جب بائیو میٹرک سسٹم کی بنیاد پر نہیں ہوتی تو الیکشن کے بعد ہمیشہ ہارنے والی سیاسی جماعت یہی کہتی ہے کہ دھاندلی ہو گئی، اور پاکستان کے مقدس اداروں پر الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے دھاندلی کروائی۔ تو اس چیز سے جان چھڑانے کے لیے کوشش کی جائے کہ نیکسٹ جو الیکشن ہے 2023 کا بائیو میٹرک سسٹم کی بنیاد پر ہو۔ ایک اور پوائنٹ وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر اس شخص کو الیکشن کی لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے، چاہے وہ موجودہ گورنمنٹ میں کہیں بھی کسی بھی پوسٹ پر آفیسر ہو، CSP آفیسر ہو، جج ہو، کہیں پولیس میں آفیسر ہو، کسی اچھے ادارے میں آفیسر ہو، 21, 20 گریڈ، 18 گریڈ کا ہو، وہ پاکستان میں الیکشن لڑ سکنے کی اسے اجازت ہونی چاہیے، تاکہ وہ ایک انٹیلیجنٹ، ایجوکیٹڈ ہے اور اس کے پاس ایک تعلیم ہے اور پاکستان کے لیے ڈیلیور کر سکتا ہے اور وہ اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہونی چاہیے۔ پاکستان کے قوانین کے ذریعے ان لوگوں کے لیے بھی سختی ہے تاکہ وہ آگے نہ آ سکیں۔ ہر ایسے افراد کے لیے راستہ روکا گیا ہے، کوشش کی گئی ہے تاکہ پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی کام نہ ہو سکے۔ آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ جو یورپین کنٹریز ہیں یا دوسری دنیا کے ممالک ہیں، وہاں پر ڈیول نیشنلٹی ہولڈرز جو ہیں، کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھنے والے، کسی بھی نسل سے تعلق رکھنے والے الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ الیکشن لڑ کر پارلیمنٹیرین تو کجا منسٹر تک بن جاتے ہیں۔ بڑے بڑے ممالک میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، UK میں اور جرمنی، مختلف ممالک میں ہر نسل سے تعلق رکھنے والے ہیں اور باقاعدہ
اس ملک کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ایک واحد پاکستان ہے جہاں ڈیول نیشنلٹی ہولڈر الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ کیا 20 سال 25 سال 15 سال اپنے ملک سے ہجرت کرنے والا اس ملک کے ساتھ محب وطن نہیں؟ میرے خیال میں جو پاکستان میں جو لوگ رہ رہے ہیں اور وہاں سے پیسہ لے کر ان ممالک میں ٹرانسفر کر کر اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں، اور وہ سارے منی لانڈرنگ کرنے والے، وہ سارے اقامہ ہولڈر، ان سے پاکستانی اوورسیز اور ڈیول نیشنلٹی ہولڈر زیادہ مخلص اور محب وطن ہیں، کیونکہ ملک سے دور رہنے کی وجہ سے انہیں اپنے ملک سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور ہمیشہ اس ملک کے لیے سوچتے ہیں۔ وہ زیادہ ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ملک کے ناکارہ سسٹم کی بنا پر اس ملک کو خیر آباد کہا، یہاں آ کر تعلیم حاصل کی، محنت کی، بزنس کیا اور ترقی کی، اور یہاں سیکھا، یہاں کے قوانین سیکھے، اور یہاں کی جو مختلف تجربات ہوئے انہیں، اور وہ کمپیریزن کرتے ہیں اپنی کنٹری سے، تو انہیں دکھ ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس ملک میں جا کے ڈیلیور کریں، جو کچھ یہاں ہے وہاں بھی وہی چیزیں اپنائی جائیں تاکہ اس ملک میں بہتری آ سکے۔ تو ڈیول نیشنلٹی ہولڈرز کو الیکشن لڑنے کی 100% اجازت ہونی چاہیے، اور اس کے لیے عوام بھی اور دوسرے ادارے بھی کوشش کریں تاکہ انہیں اجازت ہو۔ اس کے ساتھ پاکستانی اوورسیز اور ڈیول نیشنلٹی ہولڈرز کا ووٹ بھی مسٹ کاسٹ ہونا چاہیے۔ اس کی بھی ایک بڑی وجہ ہے، پاکستان میں جو ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں بیسیکلی تو جمہوریت پہ میں ایک اور پروگرام کروں گا جیسے ڈیموکریسی پہ، لیکن یہ جو میرا پروگرام ہے یہ اصلاحات پہ ہیں، انتخابی اصلاحات پر۔ پاکستان میں جو ووٹ کاسٹ ہوتا ہے وہ آزاد ووٹ نہیں ہوتا۔ جمہوریت تو پاکستان کو راس ہی نہیں آتی، کیونکہ پاکستان میں ایجوکیٹڈ لوگ کم ہیں، ذہنی طور پر آزاد کم ہیں، فائنینشلی طور پر آزاد کم ہیں، ہر دماغی، ذہنی، مالی کسی بھی طور پر آزاد نہیں ہیں۔ وہ ایک سسٹم میں جکڑے ہوئے ہیں، اور اسی سسٹم میں جکڑے ہوئے سسٹم میں وہ ووٹ دیتے ہیں۔ لیکن جو آپ کا اوورسیز ہے اور ڈیول نیشنلٹی ہولڈرز ہیں وہ ایک آزاد لوگ ہیں، فائنینشلی بھی آزاد ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، مینٹلی بھی آزاد ہیں، تو ایک اچھا فیصلہ کریں گے اور ایسی سیاسی جماعت کو ووٹ دیں گے جسے سمجھیں گے ملک کے لیے بہتر ہے اور ایک اچھی ملک کے لیے ایک اچھی سروس دے سکتی ہے، اسے ووٹ دیں گے، تو انہیں ووٹ دینے کا حق لازمی ہونا چاہیے۔ ناظرین، پاکستان میں انتخابی اصلاحات اس لیے بھی ضروری ہیں کہ اس وقت پارلیمنٹ میں تقریباً 80 سے 85% کرپٹ افراد ہیں، اور جو ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کے لیے کس طرح فائدہ لے سکتے ہیں اور اپنی ذات کو کس طرح بچا سکتے ہیں، اور ہمیشہ اسی کوشش میں ہوتے ہیں، ان کے کوئی نظریہ نہیں ہوتا۔ سیاست ان کی یہ ہوتی ہے کہ جو آنے والی سیاسی جماعت پاپولر ہو گئی ہے تو اپنی سیٹ ایک پارٹی سے چینج کر کے دوسری پارٹی میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو ایک آخری نقطہ ہے جس کا میں ذکر نہیں کیا وہ یہ ہے کہ ایک آزاد امیدوار کو بھی الیکشن آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ایک آزاد امیدوار کو ووٹ دیا، اور میرے ووٹ دینے کے بعد وہ آزاد امیدوار جیت گیا اپنی سیٹ، بہت سے لوگوں نے جو اسے ووٹ دیے وہ اپنی سیٹ جیت گیا۔ اس آزاد امیدوار نے دیکھا کہ جو پارٹی، سیاسی جماعت اسے فائدہ دے رہی ہے، اس کے لیے وہاں پر آفرز اچھی ہیں، اس نے ووٹ اسے دیا۔ لیکن ووٹر کو وہ سیاسی جماعت پسند نہیں، اس کے نظریات پسند نہیں، وہ کسی اور سیاسی جماعت سے پسند کرتا ہے، تو جو ووٹ ہوا، ووٹر کا جو ووٹ ہوا وہ ضائع ہو گیا۔ ناظرین، آزاد امیدوار کو سیاست لڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ آزاد امیدوار بعد میں بلیک میلنگ کرتے ہیں، تو بہتر ہے کہ آزاد امیدوار الیکشن سے پہلے کسی سیاسی جماعت سے اپنا تعلق قائم کر لے تاکہ اسے الیکشن لڑنے کی اجازت ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ایک نئے موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔